हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इन खूबसूरत लम्हात के लिए कि खुदा ने ये खूबसूरत वक्त बख्शा कि हम उसके इलाही कलाम से उसके इलाही भेदों को सीख सकें। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, हम कलाम मुक़द्दस में से सीख रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात। तो आज हम सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ के बारे में क्या तालीम दी है कि कैसे दुआ करो। हालेलुया। तो हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस बुज़ुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 6 बाब, उसकी 5वीं आयत मुक़द्दसा से 14वीं आयत मुक़द्दसा तक। कलाम मुक़द्दस में इरशाद है, और जब तुम दुआ करो तो रयाकारों की मानिद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाज़ारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानिद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। बस इस तरह दुआ किया करो कि ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, कलाम मुक़द्दस में ये इरशाद है कि दुआ भी पोशीदगी में करो। खैरात और जो आप हदिया नजराना खुदा के घर में लेके जाना चाहते हो वो भी पोशीदगी में हो, खैरात भी आपकी पोशीदगी में हो। यानी कि खुदा को पोशीदगी पसंद है, दिखावा खुदा को पसंद नहीं है। यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि गैर कौमों की तरह मोड़ों पर खड़े होकर बक बक ना करो, क्योंकि फ़कीही और फरीसी जो लोग थे वो ऐसा ही करते थे। वो अक्सर रोज़ा उस दिन रखते थे जिस दिन मंडी लगती थी, ताकि वो अपने आप को साबित करें कि हम रोज़ादार हैं। और जब उनके दुआ करने का टाइम होता तो वो उधर ही देखते नहीं थे कि मोड़ है ये क्या है। जैसे ही उनके दुआ करने का टाइम हुआ वो फटाफट वहाँ पे शुरू हो जाते थे कि लोग जाने कि हम दुआ कर रहे हैं। तो ये फ़कीह और फरीसियों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि तुम्हारी दुआ और तुम्हारा अंदाज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी दुआ पोशीदगी में हो, तब तुम पोशीदगी में जाओ और अपनी कोठरी का दरवाज़ा बंद करो और अपने खुदा से दुआ करो जो पोशीदगी में सुनता है। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, ये दुआ के बारे में तालीम ये है कि हमने दिखावे की दुआ नहीं करनी, ऐसी ऊंची ऊंची आवाज़ में दुआ नहीं करनी कि हमारे साथ वाला डिस्टर्ब हो जाए, परेशान हो जाए। आपका जो ताल्लुक़, जो रिश्ता खुदा के साथ है, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आप ऐसे दुआ करें जैसे खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि अपनी कोठरी में जा, दरवाज़ा बंद कर और पोशीदगी में अपने खुदा से दुआ कर। हालेलुया। आगे कलाम मुक़द्दस में ये इरशाद है कि गैर कौमों की तरह, ऐसे जैसे वो फ़कीह और फरीसी लोग जो थे वो वाइट चोगे पहनते थे, लंबे लंबे कुर्ते पहनते थे। जब रोज़ा रखते थे तो वो अनाउंसमेंट करवाते थे कि आज हमारा रोज़ा है, तो हर किसी से जिससे भी मिलना उसको बताना कि मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे दिखावे की दुआ और दिखावे की इन चीज़ों से मना किया है। और आगे वो फरमाते हैं कि जब तुम दुआ करो तो
کہا کرو اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، یعنی کہ خدا سے دعا کرنی ہے آپ نے، ہاللیلویہ، کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، یعنی کہ خدا کی بڑائی سے، اس کی بزرگی سے پہلے جب ہم دعا میں بیٹھیں تو اس کا شکر کرنا ہے، اس کے نام کی جے جے کار کرنی ہے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ بہت سے لوگ اس دعا کو ایک رسمی طور پر پڑھتے ہیں، لیکن ایکچول میں یہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک پیٹرن سکھایا ہے کہ آپ لوگ نے ایسے دعا کرنی ہے کہ آپ کی دعا شکر گزاری کے ساتھ، خدا کے نام کی جے جے کار کے ساتھ شروع ہو، ہاللیلویہ۔ تو جیسے کلام اقدس میں ارشاد ہے 9ویں آیت مقدسہ میں، پس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، یعنی کہ یہ خدا کی بزرگی، یہ اس کی جے جے کار ہم بتا رہے ہیں کہ اے خدا تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ خدا کی مرضی آسمان پر جو پوری ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، ہر چیز اس کی کنٹرول میں ہے، ہر چیز وہ جیسا چاہتا ہے ویسی ہے، کیونکہ اس کی مرضی وہاں پہ پوری ہو رہی ہے، اور ہم انسان خدا کی مرضی کو ویسے پورا نہیں کر رہے جیسے وہ ہم سے چاہتا ہے۔ تو ایسے ہی ہم دعا کریں کہ خداوند جیسی تیری مرضی آسمان میں پوری ہو رہی ہے ویسے ہی زمین پر بھی ہو، کیونکہ جو شانتی آسمان پر ہے وہی شانتی، وہی سکون، وہی پیس زمین پر بھی ہو، ہاللیلویہ، کیونکہ زمین پر تو شیطان ہے، وہ تو پیس ہونے نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہم نے خدا سے یہ دعا کرنی ہے۔ سب سے پہلے جب دعا میں بیٹھنا ہے تو اس کے نام کی جے جے کار، اس کے نام کو ہم نے مبارک کہنا ہے، اس کے نام کی بڑائی کرنی ہے، اس کی بزرگی، اس کی عزت، تمجید، سجدے کے لائق خدا ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے۔ جاتے ہی اپنی پرابلمز، اپنے مسئلے مسائل بتانے شروع نہیں کر دینے۔ آگے کلام اقدس میں ارشاد ہے 11ویں آیت مقدسہ میں، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ اب یہاں پہ ہم نے اپنی گزارش، اپنی جو التجا ہے وہ پیش کرنی ہے۔ سب سے پہلے شکر گزاری، اس کے نام کی بڑائی، اس کے نام کی بزرگی، اس کے نام کی عزت، اور اس کے نام کو جو جلال دینا ہے، اس کے نام کو مبارک کہنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایسے شروع کرنا ہے شکر گزاری کے ساتھ، اس کے نام کی بڑائی، بزرگی، عزت، تمجید کے لائق خدا ہے، تو سجدے کے لائق خدا ہے، اس کے نام کی جے جے کار کرنی ہے، اس کا شکر کرنا ہے۔ اس کے بعد 11ویں آیت مقدسہ میں ارشاد ہے ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ اب ہم نے اپنی التجا رکھنی ہے کہ خداوند میری یہ التجائیں ہیں، میری یہ پرابلمز ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ ایسے ان چیزوں سے بچا، کیونکہ میں اس دنیا میں رہتا ہوں، شیطان کا غلبہ ہے اس پہ، تو خداوند تو مجھے محفوظ رکھ، خداوند تو مجھے بچا، میری یہ ضروریات ہیں، کیونکہ تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے۔ تو خداوند میں تیرے حضور التجا کرتا ہوں کہ میری ان ضروریات کو اپنے الہی خزانے سے پورا کر۔ آگے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما۔ پھر ہم نے اپنا کردار بتانا ہے کہ خداوند میں ایسا ہوں، خداوند اگر ہمارا کردار، کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کردار ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے کردار کو اچھا کرنے کے لیے بھی خدا سے دعا مانگی کہ خداوند مجھے تو ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے۔ پھر ہم کہیں کہ جیسے ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما، کیونکہ ہم اپنی غلطیاں معاف کروانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس دنیا میں جو رہتے ہیں لوگ ان کو معاف کریں۔ کسی نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، ظلم زیادتی کی ہے، تو اس کو معاف کریں تاکہ ہمارا خدا بھی ہمیں معاف کرے، کیونکہ یہ مسیحی جو زندگی ہے اس میں یہ بڑے خوبصورت اصول ہیں۔ اس میں آپ کو یہاں پہ ہی ایک سمبل بنایا جاتا ہے، یہاں پہ ہی آپ کو ایک رول ماڈل بنایا جاتا ہے کہ آپ کیسے چلو، ہاللیلویہ۔ آگے لکھا ہے اور ہمیں آزمائش میں نہ لا۔ یہ بھی ایک التجا ہے، یہ بھی ایک گزارش ہے کہ خداوند ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں آزمائش میں پڑھوں اور مجھ سے کچھ ایسا ہو جائے یا کچھ ایسی حرکت ہو جائے یا ایسا گناہ ہو جائے۔ تو یہ اسی لیے کلام اقدس میں ارشاد ہے ہمیں آزمائش میں نہ لا، تاکہ ہم آزمائش میں پڑے۔ جب بھی کوئی بھی انسان آزمائش میں پڑتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ غلط کرتا ہے، اس سے غلط ہو جاتا ہے۔ مقدس بزرگ ایوب صابر کو دیکھیے کہ وہ کتنی بڑی آزمائش میں پڑا، لیکن وہ خدا کا راست باز اور خدا سے محبت رکھنے والا وفادار اس کا دوست تھا، اس سے محبت رکھنے والا اس کا نبی تھا، اسی لیے اس کو ایوب صابر کہا گیا ہے۔ اس نے اتنی بڑی اذیتیں برداشت کی،
لیکن ہر انسان ایسا نہیں کر سکتا جیسا مقدس بزرگ ایوب صابر نے کیا۔ اس نے آخر تک برداشت کیا اور اس کی بلیسنگز، اس کی برکتیں آپ پڑھ کے دیکھیے 2 گنا تھیں۔ جو اس سے 1 گنا چھینا گیا تھا، اس سے 2 گنا زیادہ اس کو ملا تھا۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی طرح سے ہمیں دعا کرنی ہے۔ یہ بہت سے لوگ اس دعا کو رسمی دعا بنا لیتے ہیں، صرف لفظوں کی دعا ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا۔ اصل میں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں یہ دعا کا پیٹرن سکھایا ہے کہ شکر گزاری کے ساتھ آپ اپنی دعا کو شروع کرو، اور درمیان میں اپنی التجا مناجات رکھو، اور اینڈ میں پھر خدا کا شکر کرو۔ یعنی کہ ایک سینڈوچ جیسے بناتے ہیں کہ سب سے نیچے ڈبل روٹی، اس کے درمیان میں پھر ایگ، انڈا، سلاد جو بھی لگانا ہے وہ، اور پھر اوپر پھر ڈبل روٹی۔ یعنی کہ آپ نے ایسے ہی بنانا ہے جیسے ایک خوبصورت اچھا سینڈوچ ہوتا ہے، ایسے آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ شکر گزاری کے ساتھ آپ کی دعا شروع ہو، اور درمیان میں آپ کے پرابلمز ہوں، جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، جو بھی آپ خدا سے التجا کرنا چاہتے ہیں، اور اینڈ میں جب آپ دعا آمین کریں تو پھر آپ شکر گزاری کے ساتھ آمین کریں۔ ہاللیلویہ۔ آگے 13ویں آیت مقدسہ کو ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ یہ دیکھیے اینڈ میں پھر خدا کی بزرگی، اس کی جے جے کار، اس کے نام کو مبارک کہنا۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہماری دعا اسی طرح سے ہونی چاہیے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ ہمیں دعا کا پیٹرن سکھایا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم جب بھی خدا کی حضوری میں جائیں تو سب سے پہلے اس کا شکر کریں، اس کے نام کو مبارک کہیں، اس کو سجدہ کریں، اس کی جے جے کار کریں۔ اس کے بعد اس کے آگے اپنی مناجاتیں، التجائیں پیش کریں، اور اس کے بعد جب آپ آمین کرنا ہو اس سے پہلے پھر شکر کریں کہ خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی حضوری میں مجھے آنے کا فضل بخشا، تاکہ میں تیرے ساتھ بات کر سکوں، اور مجھ پہ ایسا کرم کر کہ میں ہمیشہ تیری حضوری میں آتا رہوں اور تیرے نام کو مبارک اور جے جےکار کہتا رہوں۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے، آمین۔ ہم دعا مانگیں۔ قدوس، مہربان، زندہ آسمانی خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں راہ نجات دکھایا۔ ہمارے لیے خداوند تو نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے۔ سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے ابدی، سب سے الہی اور ہمیشہ تک رہنے والا یسوع نام تو نے ہمیں بخشا ہے خداوند، کہ یسوع نام میں نجات ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں اپنے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں۔ توفیق بخش کہ ہم ان تعلیمات کو ہمیشہ اپنے سارے دل، ساری جان، ساری عقل، ساری طاقت کے ساتھ ان کو مانیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔